अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। शीज़ा ने तौलिए में लिपटे बालों को आज़ाद किया तो वो बिखर कर कमर पर झूलने लगी। शाम के वक्त में हुनकी खुली मिली थी। कमरे में दबी दबी सी मगरिब की अजानें सुनाई देने लगी थी। इसने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो लम्हा भर में कमरा रोशनी में नहा गया। सर्दी की खामोश शामें हर जानब यूं ही बसेरा किए रखती थी। इसने भी लोशन हाथों पर लगाकर चंद पल मसाज किया और जैसे ही परफ्यूम की शीशी उठाने लगी इसका फ़ोन बज उठा। इसने शीशी वहीं रखकर सिंगार आईने पर धरे फ़ोन पर निगाह डाली, लेकिन फिर अगले ही लम्हे इसका सांस तक खुश्क हो गया। अरहम भाई कॉलिंग। स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इसने पहले तो गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, लेकिन बेचैनी इसके रगों पे में सिरायत करने लगी थी। जाने क्यों हर दफ़ा अरहम के बारे में सोचकर इसे अपनी चोरी छुपे कुछ गलत करने का एहसास होता था। इसने उंगलियां आपस में फंसा कर खोली। यकायक फ़ोन बजकर खुद ही खामोश हो गया। इसने दिल पर हाथ रखकर एक सांस खारिज की। एक दिल तो किया कि फ़ोन उठाकर इसकी तबीयत साफ कर दे, लेकिन फिर माज की कही बात याद आ गई। इसने मना किया था अरहम से बात करने से। इसी पल खामोश स्क्रीन पर जगमगाता सा पैगाम उभरा था। इसने लरसते हाथों से पैगाम खोला। मुझे पता है कि किसकी शय पर मुझे इग्नोर किया जा रहा है। शराफत से कॉल रिसीव करो शीज़ा, नहीं तो मामू के पास तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स पहुंचाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। इसके अंदर जैसे लम्हे भर में ही सब कुछ अथल पथल हो गया था। यूं लगा गोया इसे भरे बाजार में रुसवा कर दिया गया हो। इसने खराब होते दिल के साथ मोबाइल वापस रखा तो एक बार फिर से स्क्रीन पर अरहम कॉलिंग जगमगाने लगा। खुश्क पड़ते खल के साथ इसने जुबान तर की, लेकिन जैसे ही इसने मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाया रबील कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में कुछ किताबें थी और वो सीधा इसी की तरफ आ गई थी। शीज़ा के चेहरा अगले ही पल सफ़ेद पड़ गया था। सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ था कि इसे फ़ोन उठाकर कॉल काटना तक याद नहीं रहा। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि इसे फ़ोन उठाकर कॉल काटना तक याद नहीं रहा। रबील ने सवालिया नज़रों से पहले इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा और फिर अगले ही पल इसके चेहरे पर फैला वो सवालिया सा तासर ढीला पड़ गया था। किताब एक जानब रखकर इसने मोबाइल उठाया और फिर से शीज़ा की जानब देखा। इन आंखों में अब के सवाल नहीं था, अब वहाँ महज संजीदगी थी। ऐसी संजीदगी जिसने शीज़ा का रंग ही निचोड़ लिया था। रबील तुम प्लीज़ गलत मत। लेकिन इसने इसे उंगली से अपने लबों पर रखकर खामोश रहने का इशारा किया था। फिर अगले ही पल फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। शीज़ा ने आंखें एकदम मींच ली थी। अब तो कोई राह नहीं थी रसवाई से बचने की। इसे पहले ही रबील को बता देना चाहिए था। हाँ, कम अज़ कम इस इल्लत से तो बच जाती जिससे अभी भी इसका पाला पड़ा था। हाँ, तो जनाब ने मेरा फ़ोन उठा ही लिया। पहले तुम्हारी बहन और अब तुम मुझे महज इस 2 टके के गुंडे के लिए इग्नोर कर रही हो। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं? इसकी महफूज सी मकरू हवास पर लम्हा भर को रबील ने शीज़ा की जानब देखा और इन आंखों में बहुत कुछ छुपाने पर एक गहरा शिकवा पिन्हा था। शीज़ा के हाथ लरसने लगे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन अगले ही लम्हे वो मकरू हवास बेहद करख्त हो गई थी। मैं और मम्मी कल तुम्हारा इंतज़ार करेंगे हमारे घर पर। अगर तुम नहीं आई तो फिर इस सारी ज़िल्लत के लिए तैयार रहना जो इतने अरसे में तुमने मुझसे तल्लू रख कर इकट्ठी की है। और हाँ, एक आखिरी बात, अपने इस गुंडे को इस बारे में बताने की गलती हरगिज़ मत करना शीज़ा, नहीं तो फिर तुम्हारा अंजाम इससे कहीं ज़्यादा भयानक करने वाला हूँ मैं। वहाँ से ठक फ़ोन रखा गया था तो चंद लम्हे कमरे में मौत की सी खामोशी फैल गई। रबील ने फ़ोन आहिस्ता से टेबल पर रखा और पलटकर जैसे ही दरवाजे की जानब बढ़ने लगे शीज़ा ने भी साख्ता इसे रोक लिया। अब कि वो इसकी कोहनी से लगी रो रही थी। रबील प्लीज़ मेरी बात सुनो। ये सब ऐसा नहीं है रबील, ये सब ऐसा हरगिज़ नहीं जैसा दिख रहा है। एक दफ़ा प्लीज़ मेरी बात सुन लो प्लीज़। अब वो सिसक रही थी। रबील ने तल्खी से इसका हाथ झटका था, फिर गुलाबी आंखों से इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा शदीद करिया के बायस इसकी आंखें और नाक सुर होकर दहक रही थी। अब भी मुझे ना बताओ, मैं अपनी थोड़ी हूँ तुम्हारी? मैं तो तुम्हें जज करूँगी ना, मैं तुम्हें तन्हा कर दूंगी। जब भी तो तुमने मुझे नहीं बताया। और मास वो इस सब के बारे में जानता है लेकिन मैं नहीं। तो इसके अमल पर नाला थी और वो सब इसके ये सब छुपाने पर हर्ट हुई थी। शीज़ा ने आके बढ़कर इसे गले लगाया। रबील ने महसूस किया कि इसका सारा वजूद जल्जलों की ज़द में था। इसने फिर भी हाथ उठाकर इसकी पीठ नहीं थपकी। इसे इस लम्हे भर में ही बहुत से शिकवे हो गए थे। मैंने मास भाई को भी नहीं बताया था रबील,
उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया इस सब के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे अरहम भाई से बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे हरासा करने लगे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें बता सकूं, लेकिन तुम मास भाई की वजह से बहुत परेशान थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाई। रबील प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। वो इससे लिपटी रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। कई दिनों का बोझ अब आंखों के रास्ते बाहर निकलकर कतरों की सूरत में गिर रहा था। इसने दोनों हाथों उठाकर इसे खुद से अलग किया। शीजा के भीगे से सुर्ख चेहरे पर इसे बेख्तियार ही तरस आया था। तुम कब से बात कर रही हो अरहम से? जब से तुम्हारी बात अरहम भाई से ख़त्म हुई थी तब से मैं तुम्हारे लिए ही बात कर रही थी कि कोई बात बन जाए, लेकिन वो तो मुझे ही हरासा करने लगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने बाबा को ये सब बता दिया तो क्या होगा रबील? मैं तो बाबा की नज़रों में गिर जाऊंगी। वो कहकर एक बार फिर से रोने लगी थी। इसने गहरा सांस लिया और फिर इसे लाकर बेड पर बिठाया। साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास इसकी जानब बढ़ाया तो इसने लरसते हाथों से गिलास थाम लिया। खौफ से इसका सारा रंग नुचड़ गया था। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। और हम जैसे लोग और कर भी कह सकते हैं सिवाय इस घटियापन के। लेकिन अगर पहले पानी पियो। इसने अगले ही लम्हे पानी पीकर चंद पल गहरे सांस लेकर खुद को आरामदा करने की कोशिश की थी। कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन कैसे? उन्हें कैसे रोकेंगे हम ये सब करने से? हम बात करने जाएंगे इससे। इसकी बात पर शीजा ने ना समझी से इसकी जानिब देखा। क्या मतलब ये कि वो हमें बुलाना चाहता है ना अपने घर, तो ठीक है हम चलेंगे। मैं भी देखती हूँ कि क्या बकवास करनी बाकी रह गई है इस घटिया और नीच इंसान के पास। लेकिन अभी मुझे मास भाई ने इनसे बात तक करने से मना किया था। कजा ये कि हम इनसे मिलने चले जाएं। अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्से होंगे। मास को बताएगा कौन? इसकी अगली ही बात पर शीजा ने बेचैनी से इसकी जानिब देखा था। क्या मतलब? क्या हम उन्हें बताए बगैर जाएंगे? जी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। हम दोनों काफ़ी हैं वहाँ तक जाने के लिए। वैसे भी पुप्पो से बात करनी थी मैंने। अच्छा है ना कि इनके बेटे ने खुद ही इनवाइट कर लिया हमें। लेकिन अबील, इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था यूँ बताए बगैर बात करने चले जाना। इसे किसी सूरत भी ठीक फैसला नहीं लग रहा था। कुछ नहीं होगा शीजा, इस रोज़ रोज़े के तमाशे को अब के ख़त्म हो ही जाना चाहिए। बहुत हो गया अब इस सारे किसी को अख्ताम तक पहुंच जाना ही चाहिए। मैं भी देखूं कि आखिर पुप्पो को ऐसी कौन सी चीज़ ने हमारे साथ जो बांध दिया है। ऐसा क्या है जो वो मुझसे अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने के लिए आ हाथ पार करती जा रही हैं। हमें एक बार तो इनसे बात करनी ही है, तो फिर कल क्यों नहीं? अब वो वाकई ही इस रोज़ रोज़ के मसाइल से परेशान हो गई थी। सब कोई साफ और वाज़ेह हल चाहिए था। इतना इंतहाई कदम वो उठाने का सोचती भी नहीं, लेकिन पुप्पो ने तो हद ही कर दी थी। हम दोनों हैं ना, अगर हम में से कोई अकेला वहाँ जाता तो मसला होता तो हम साथ जाएंगे। और वैसे भी वो कहीं और नहीं, पुप्पो के घर ही बुला रहा है। घर से ज़्यादा सेफ जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती। वो चंद पल तो इसे देखती रही थी, फिर लम्हा भर बाद ही होले से इस बात में सर हिला दिया। वो भी अभी इस हर रोज़ के खौफ से नजात चाहती थी। क्या इसके बाद सब ठीक हो जाएगा रबील? पर इसने गहरा सांस लिया था। ये तो इसे खुद भी नहीं पता था कि इसके बाद सब ठीक होना भी था या नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस मसले को लेकर हल करने की शीजा, और अगर हम फिर भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए तो फिर बाबा से बात के बगैर कोई चारा नहीं रह जाएगा। लेकिन इससे पहले इसने लम्हा भर को इसका हाथ थामा था। हमें अपनी कोशिश करनी होगी शीजा, हम यूँ हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। इसके कहने पर शीजा ने इस बात में सर हिलाया था। क्या कोई और रास्ता रह गया था इस सब का सामना करने के अलावा? अगर इसे दोबारा से सर उठाना था तो इसे हमसे दो टोक बात करनी ही थी। इसे रबील का फैसला अब के दुरुस्त लगने लगा था। कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? कुछ पल बाद इसकी कमज़ोर सी आवाज़ पर रबील ने इसके जानब देखा तो इसे जल्दी से निगाह चुराई। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे इस सब के बारे में? वो अब भी इतनी ही संजीदा थी। उसने थूक निकल कर अपना खल्क तर किया, फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। मुझे लगा कि तुम मुझे जज करोगी। ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि मैंने तुम्हें पहले कभी जज किया था? पहले की बात और थी रबील, पहले तुम मेरे जैसी ही थी, हम में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन अब हमारे दरमियान फ़र्क की एक बहुत बड़ी लकीर खींची हुई है। अब तुम एक हजाबी हो, तुम एक नेक लड़की हो, मैं तुम जितनी नेक नहीं हूँ। जो भी मुझसे ज़्यादा नेक होगा मुझे इससे डर लगेगा। वो इसकी बात पर लम्हा बाद को हैरान हुई थी। तुमने खुद ही सोच लिया और खुद ही सोच कर खुद ही फैसला भी कर लिया। बहुत अच्छे, लेकिन माज इससे यूँ बिला झिझक सब बताकर तुम्हें जज होने का डर नहीं था?
نہیں۔ اس کے برجستہ سے جواب پر وہ چند پل ایک بار پھر سے حیران ہوئی۔ کیوں؟ بس پتہ نہیں، مجھے کیوں لگتا تھا کہ وہ مجھے جج نہیں کریں گے، اور ابیل انہوں نے مجھے جج کیا بھی نہیں۔ میں ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گئی تو بغیر کسی فضول گفتگو کے انہوں نے انتہائی سبھاؤ سے سوال کیے اور میری پریشانی اپنے سر لے لی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مجھے شرمندہ کیے بغیر سمجھا کر واپس گھر بھیج دیں گے۔ وہ واقعی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اگر منہ توڑ کر ہاتھ میں رکھنا جانتے ہیں تو وہ احترام کرنا بھی جانتے ہیں۔ وہ بیک وقت سیاہ سفید ہے۔ وہ عام مردوں جیسے نہیں رابی، وہ الگ ہیں، وہ سب سے الگ ہیں۔ اس نے برجستگی سے کہا تو ربیل اداسی سے پل بھر کر مسکرا کر رہ گئی۔ فرشتے پر شیطان چننے والا بھی بھلا کبھی کسی جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ الگ ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، وہ سب جیسا نہیں ہے۔ اس نے ہولے سے کہہ کر شیزا کو دیکھا تھا۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ عجیب ہیں، لیکن ابیل وہ عجیب نہیں ہیں، وہ بس مختلف ہے۔ ان کے حالات کے ساتھ معاملہ مختلف ہے۔ وہ مسائل سے کسی اور طرح سے نپٹتے ہیں۔ وہ چیزوں کو ہماری طرح نہیں دیکھتے، وہ حالات کو ان کے پس منظر میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ پتہ ہے، انہیں جب پہلی دفعہ مجھ پر شک ہوا تھا تو اس شک کو جھٹک نہیں پائے تھے، بلکہ انہوں نے آخر تک اپنے شک کا پیچھا کیا اور جان لیا کہ ارحم بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ بہت چھوٹی باتوں سے بھی نگاہ نہیں پھیرتے ربیل۔ تم نگاہ جھکاؤ یا اٹھاؤ، وہ تمہاری ہر جنبش سے مطلب اخذ کریں گے۔ اور جانتی ہو، اور وہ جو گردن ترچھی کی اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے رکنے پر سیدھی ہو بیٹھی، وہ اس سب کے ساتھ بہت خطرناک ہیں، میری، تمہاری اور ہم سب کی سوچ سے بھی زیادہ۔ تم اتنا کیسے جان گئی اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں، میں نے جتنا ان کے بارے میں سوچا اور جتنا انہیں سمجھنے کی کوشش کی، اس سب میں یہ باتیں واضح تھی کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے یہ باتیں، لیکن صرف یہی باتیں۔ ربیل کے مسکرا کر کہنے پر شیزا کے ابرو نہ سمجھی سے سکڑے تھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آگے بڑھ کر سنگھار آئینے پر رکھی کتاب اٹھا کر شیزا کے ساتھ بیڈ پر رکھی، پھر اسے دیکھا۔ کیا اس نے تمہیں کبھی بتایا کہ وہ ارحم کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اور وہ یکدم اس کے سوال پر چونکی، آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا ہی ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی رابی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ شیزابت کہ وہ یہ سب باتیں لوگوں پر خود واضح کرتا ہے، یہی باتیں کہ وہ الگ ہے، وہ سب جیسا نہیں۔ اسے پتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ پہلا تاثر ہی یہ دیتا ہے کہ وہ باریک بین ہے، آپ اس کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس سب کے بعد ہم جیسے بے وقوف لوگ اپنا آپ اگل کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جلد یا بدیر ہمارے بارے میں جان ہی جائے گا۔ لیکن جانتی ہو شیزا، وہ جو اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی، سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑکی سے باہر بہکتی خنک ہوا میں بہت سے ایام کی ساعتیں شامل ہونے لگی تھی۔ اس سے آگے وہ ہمیں کبھی نہیں بتاتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ کیا اس نے تمہارے پشتی پر تمہیں بتایا کہ وہ ارحم کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اور اب کہ شیزا کو معاذ سے کی گئی پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی، واقعی اس نے کبھی سے نہیں بتایا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ہم اس سے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، اس سے آگے نہ میں جانتی ہوں اور نہ تم۔ اس نے ہم دونوں کو بہت جگہ بے وقوف بنا ہے شیزا، مجھے بس اس کا ادراک بعد میں ہوا تھا۔ اس نے اس کا گال تھپکا اور باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی کہ اس کے آواز پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے مجھے بے وقوف بنایا؟ میں پوچھ لوں گی ان سے، کتنے بدتمیز ہیں وہ۔ اس سے یکدم ہی ڈھیر سارا رونا آیا تھا اپنی بے وقوفی پر۔ وہ اتنے آرام سے اسے پاگل بناتا رہا اور وہ بنتی رہی۔ ربیل اس کے حیران ہو کر کہنے پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ جانتی ہو، جب پوچھو گی تو کیا جواب دے گا وہ؟ اس نے پرشکوہ نگاہوں سے ربیل کو دیکھا اور دروازہ کھولے باہر نکلنے ہی والی تھی، پھر ہلکا سے اس کی جانب گھومی، کندھے اچکا کر یوں انجان بن جائے گا کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ تایا اور میں یوں ہی تو اسے جنگلی خر نہیں کہتے نا؟ یہ کہا اور مسکراہٹ دباتی باہر نکل آئی۔ شیزا اب تک صدمے میں گھیری بند دروازے کو تک رہی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں بے وقوف بنائی گئی ہے۔ معاذ بھائی، اس نے ضبط سے دانت کچکچائے تھے، اور دوسری جانب وہ جنگلی خر رات کے سناٹے میں خاموشی سے سڑک پر چل رہا تھا۔ ریسٹورنٹ بند کرنے کے بعد اب وہ گھر کی جانب رواں تھا۔ راستے میں بہت سی دکانوں کے شٹر گرائے جا چکے تھے اور کچھ دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے تھے۔ اس نے جیب میں ہاتھ اور خاموشی سے گھر کو جاتی گلی میں مڑ گیا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے لانچ کی بتی روشن کی۔ آج وقار اپنے کسی دوست کی جانب گئے ہوئے تھے، اسی لیے گھر یوں سنسان پڑا تھا۔ جیکٹ اتار کر اس نے صوفے پر ڈالی اور پھر شاور لینے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی پل بعد وہ واپس پلٹا تو اب اس نے ٹرٹل نیک سویٹر کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ دھولے بال ایک جانب جمائے وہ صاف ستھرا اور سلجھا ہوا لگتا تھا۔
پھر تو نکل کر نگاہ الماری کے اوپر رگی اس گرد سے اٹی کتاب کی جانب اٹھائی۔ کچھ دیر پہلے کی بے نیازی انعقاد ہوئی، کچھ باقی رہ گیا تھا تو گلٹ اور بہت سی سیاہی۔ جس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر آگے بڑھ کر اس کتاب کو اٹھا لیا جس پر بہت سی مٹی تھی۔ وہ بیڈ تک چلتا آیا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا کپڑا اس کتاب پر پھیرا۔ اس کا پرانا سا سیاہ کور نمایاں ہونے لگا۔ بہت سے زمانوں کی داستانیں اور بہت سی بستیوں کے انجام اپنے اندر سمیٹے وہ کتاب بے حد مقدس تھی۔ کوئی اسے پڑھتا تو خود بھی امر ہو جاتا، جو اسے چھوڑتا تو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ چند پل خالی خالی نگاہوں سے اسے تکنے کے بعد اس نے آہستہ سے اس کا دروازہ کھولا تھا۔ لمحہ بھر کو سارا کمرہ ایک میٹھی سی خوشبو کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کتاب سے پھوٹتی سکنیت اب اس کمرے کے در و دیوار میں اترنے لگی تھی۔ خوشبو اب کی سنہری روشنی بن کر اس کے آس پاس تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس سکون دیتی مہک کو سانس کے اندر اتارا۔ وہ مہک حبیبہ کے لمس کی مہک تھی۔ یہ ان کا قرآن تھا۔ وہ ساری زندگی اسی قرآن سے پڑھا کرتی تھی، پھر بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ قرآن ان کا لمس بھول جاتا؟ اس سے صرف انہی کے لمس کی مہک اٹھ رہی تھی۔ حالانکہ ایک عرصے تک معاذ نے بھی اسی قرآن سے پڑھا تھا، لیکن چونکہ وہ اس قرآن کو بھول گیا تھا تو قرآن نے بھی اسے بھلا دیا تھا۔ آپ قرآن کو توجہ نہیں دیں گے تو وہ بھی اپنے دروازے آپ پر بند کر لے گا۔ آپ اس کے آیات کو یاد نہیں رکھ سکیں گے تو وہ بھی آپ کو بھول جائے گا۔ اس کا قرآن اسے بھول گیا تھا۔ اسے اپنے دل میں دوبارہ جگہ دینے کے لیے اسے اپنے کندھا سیاہی کو نوچ کر پھینکنا تھا، کیونکہ یہ قرآن یہ تو کسی سے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ مقدس کتابوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسے بھی ایک بار پھر سے خود پر بہت محنت کرنی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ انہی لفظوں پر ٹھہر گیا تھا۔ یہ کتاب شک سے پاک تھی، یہ انسان کو بھی شک و شبہ سے پاک کر دیا کرتی تھی۔ اس کی ذات میں پڑی دراڑیں اب کے بھرنے لگی تھیں۔ خاموش کھڑے گھر میں ایک لڑکا اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھا گردن جھکائے نم آنکھیں لیے ان جانے پہچانے لفظوں کو پڑھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا تھی؟ وہ ان لفظوں کو نہیں بلکہ وہ لفظ اسے پڑھ رہے تھے۔ وہ انہیں پڑھ کر جان رہا تھا کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا تھا اور کیا بننے جا رہا تھا۔ کیا کبھی تم نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے؟ اتنی شفاف اور اتنی مقدس ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور قرآن کو تھامے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو لرز کر رہ گئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ کبھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے کھو چکا ہے تو کبھی پا نہیں سکے گا۔ لیکن یہ کتاب یہ تو اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یہ کتاب امید دلاتی تھی، انسان کو نا امیدی کی گہری سیاہ جہنم سے نکال لاتی تھی۔ ہاں، وہ ایسی ہی کتاب تھی، اس کی زندگی کی کتاب۔ اس کتاب کو دوبارہ پانے کے لیے اسے اس بڑے دن سے ڈرنا ہوگا، اسے اس دن کو بتانے والے سے ڈرنا ہوگا، وہ جو اپنی زندگی بے لگام ہو کر اس کے خوف کے بنا گزارتا آیا تھا۔ ہاں، اسے اب یہ روش ترک کرنی ہوگی۔ اگر جو اس نے اس قرآن کو دوبارہ پانا ہے تو اسے اپنی پچھلی زندگی سے نکلنا ہوگا۔ انسان دو دلوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، اسے بھی کسی ایک دل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آگے کے لفظ اب کے وہ ہولے سے ہل ہل کر روانگی سے پڑھنے لگے تھا۔ وہ چند لمحوں کا فیصلہ تھا، اس نے یہ فیصلہ کچھ ہی پل میں کر لیا تھا۔ ساری زندگی سے ایک لمحے سے ڈرتا آیا تھا، لیکن وہ اس کتاب کو دوبارہ کھول کر پڑھنے والے لمحے سے۔ لیکن وہ لمحہ آیا اور گزر گیا۔ اس کتاب نے اسے خوف زدہ نہیں کیا تھا، اس نے اسے نا امید نہیں کیا تھا، اور وہ امید تھمانے والی کتاب تھی۔ وہ اس جیسے بنجر اور سیاہ دل رکھنے والوں کو یوں کیسے دھتکار سکتی تھی؟ دور سے دیکھنے پر اب صرف یہی نظر آتا تھا کہ ایک لڑکا بہت مدھم حواس میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ اسے یہ لفظ یاد تھے، اسے بس ذرا سی محنت کی ضرورت تھی۔ وہ اس تھوڑی سی محنت کے بعد یقیناً پھر سے اس معاذ کو پانے والا تھا جسے وہ 13 سال پہلے کھو چکا تھا۔ کیونکہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے پلٹ کر اسی کی جانب آنا ہے۔ وہ بھی اب اللہ کی جانب پلٹ رہا تھا، اپنا سیاہ اور بنجر دل لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا انسان کو اس کی سیاہی پر رسوا کیا کرتی تھی، لیکن اللہ اسی سیاہی کے ساتھ انسان کو قبول کر کے سکون دینے والا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دیکھا کہ عابد اور امین اس کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ حیرت سے جائے نماز سے اٹھائی۔ کیا ہوا بابا؟ ماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟
وہ گم وگم کسی کیفیت میں پاس چلی آئی تھی تو آبا نے مسکرا کر کمرے میں ایک جانب رکھی کرسی کھینچی اور پھر بیڈ کے قریب لے آئے۔ رامین نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کو گاہے بگاہے ان کے سنجیدہ چہروں پر نگاہ ڈالی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل بھی ڈاواڈول ہوا۔ اگر چورام نے کوئی گھٹیا پن رابیل، لیکن عابد کی بات نے اس کی سوچوں کو توڑ دیا تو وہ مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ تھی۔ جی پاپا، خیریت ہے نا سب؟ کیا ہوا؟ آپ لوگ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ تایا تو ٹھیک ہے نا؟ تایا کی لاڈلی، تایا ٹھیک ہے تمہارے بالکل۔ انفیکٹ ہم انہی کا مدعا رکھنے آئے ہیں تمہارے سامنے۔ کیسا مدعا؟ کیا مطلب؟ اسے نہ سمجھی سنے دے کر ماں کی جانب دیکھا تھا۔ عابد کھنکا کر ذرا آگے ہو بیٹھے تھے، پھر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں میں مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وقار بھائی جان، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ماں سے ہو جائے۔ چند لمحے لگے تھے اسے بات سمجھنے میں، اور بات سمجھ آتے ہی اس کے چہرے پر ایک سوالیہ سا تاثر پھیل گیا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور معاذ کی شادی اسی سال میں ہو جائے۔ ان کی جلدی سے بات مکمل کرنے پر اب کی حیرت سے آنکھیں پھیلائے کبھی رامین کو دیکھتی تو کبھی عابد کو۔ لیکن میری تو پڑھائی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی نا، اور میں اتنی بڑی ہوں، اور پھر کیسے ہو سکتی ہے شادی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اتنی عجلت میں مزید کیا طویل ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، اسی لیے جلدی میں جو سمجھ آیا بول دیا۔ لیکن اس کے برعکس عابد اور امین بہت پرسکون تھے، وہ شاید پہلے سے یہ سب طے کر کے ہی اس کے پاس آئے تھے۔ ہم نے بھی تمہارے تایا سے یہی بات کی تھی کہ وہ بھی بہت چھوٹی ہے، اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ پھر جانتی ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے، وہ وہاں جیسے رہتی ہے ویسے ہی یہاں بھی رہے گی۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھلے ہی اس گھر کا کام نہ آتا ہو، انہیں کون سا ہر وقت اسے روٹیاں پکوانی ہیں، وہ تمہیں اس گھر میں بالکل ویسے ہی رکھیں گے بچے جیسے تم اس گھر میں رہتی ہو۔ وہاں بھی زندگی ایسی ہی ہوگی جیسے یہاں ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہاں تمہارا ایک شوہر ہوگا جس کا تمہیں خیال ہرگز نہیں رکھنا، کیونکہ تمہیں تو خود کا خیال رکھنا نہیں آتا تو اس کا کیا رکھو گی۔ انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید اس کے نرم اور بچوں جیسے ملائم ہاتھ دبائے تھے، پھر نرم گرم سی مسکان کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ اب بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ لیکن اس کے پاس تو جیسے کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ تایا نے یوں سارے مسائل لے کر حل کر دیے تھے، گویا سسرال کوئی ایشو ہی نہ ہو۔ وہ جیسے چاہے گی رہ سکے گی، لیکن کیا واقعی وہ رہ سکے گی؟ کیا وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی؟ اس کی خاموشی پر عابد پیچھے ہو بیٹھے تھے، شاید انہیں اندازہ تھا کہ اس کے لیے فیصلہ لینا آسان نہیں۔ پاپا، آپ کو نہیں لگتا کہ میں بھی چھوٹی ہوں اس سب کے لیے؟ ٹھیک ہے، تایا کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھرداری یا بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بابا بات صرف ان کے منع کر دینے سے تو نہیں بنے گی نا۔ دوسرے گھر جانے کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے جواب پر چند پل عابد خاموش اسے دیکھتے رہے، پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ جب تمہاری ماں شادی ہو کر یہاں آئی تھی نا تو اس کی عمر 20 سال تھی۔ وہ بھی مزاج میں بالکل تمہارے جیسی تھی، ان میں ذمہ داری کی کمی تھی، لیکن رابیل ان میں خیال رکھنے اور محبت کرنے کی کمی نہیں تھی۔ تو پھر آج تم خود دیکھ لو کہ کیسی تمہاری ماں یہ سب سنبھالتی ہیں۔ بچے بات محبت، خلوص اور اپنائیت کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ذمہ دار نہیں تو آپ کبھی ذمہ دار بن ہی نہیں سکتے۔ تم جب وہاں جاؤ گی تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے خود کو کیسے ڈھالنا ہے، تم نے وہ گھر کیسے آباد کرنا ہے۔ شروع میں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے جیسے تم اس گھر کی عادی ہو جاؤ گے تو سب کام اپنی جگہ بنفس نفیس خود بنا لیں گے۔ سمپل۔ ان کے سبھاؤ سے سمجھانے پر اس نے سر جھکایا تو رامین نے اس کا کندھا ہلکے سے دبایا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، انہوں نے مسکرا کر اس کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھی۔ یہ سب باتیں ثانوی ہے رابیل، اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارے تایا بہت اکیلے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ تنہائی میں کاٹا ہے اور اب مزید وہ اس تنہائی کے خوفناک بوجھ کو اپنے ناتواں کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اب تھک گئے ہیں، تھک چکے ہیں۔ آج ان کی آنکھوں میں برسوں کی پنہاں تھکن دیکھ کر آئے ہیں ہم دونوں، اور ہم بھی تمہاری شادی کا فیصلہ ایسے نہ کرتے، لیکن بھائی جان کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اتنی مان سے تمہیں مانگا تھا کہ ہمارے لیے انکار ہی ہو گیا۔ وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ تم نکمی ہو، پھوڑ ہو، گھرداری کا تم میں تو اپنا آپ تک بھی سنبھالنا نہیں آتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم اپنے تایا کا بہت خیال رکھو گی، تم انہیں تنہا نہیں کرو گی۔
اب اس کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہا تھا۔ کیا کوئی جواب باقی رہ گیا تھا؟ کیا وہ اب انکار کر سکتی تھی؟ ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن بیٹا اچھے سے سوچ لو اس بارے میں، عابد نے کہہ کر اسے مزید آسانی فراہم کی تھی، لیکن وہ کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ ایک جانب تایا تھے تو دوسری جانب وہ خود۔ ماں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا تمہیں؟ رمین کے ایک دم پوچھنے پر اس کے ہلکے سے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں ماں، اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کوئی اور ایشو، کوئی اور بات جو تنگ کر رہی ہو تمہیں؟ عابد کے پوچھنے پر اس نے گہرا سانس لیا، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا آپ لوگ راضی ہیں اس شادی کے لیے؟ ہاں بیٹا، اگر ہم راضی نہ ہوتے تو کیا تم سے بات کرنے آتے؟ اب اس کا ہر شعبہ بھی چاہتا رہا تھا، اس کے پاس اب ہمیں بھرنے کے لیے کوئی اور راہ ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بابا، پھر جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اس کے اس طرح سے ہمیں بھرنے پر عابد چند پل تو اسے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیں ابھی بھی کوئی جلدی نہیں، اچھے سے سوچ کر جواب دے دو، اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اسے دیکھ لیں گے۔ مجھے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے بابا، بس اپنی پڑھائی اور ذمہ داری کا مسئلہ تھا جو آپ لوگوں نے آسانی سے حل کر دیا۔ مزید اگر کوئی بات ہوئی تو میں ضرور آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں گی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو رنمین نے بھی جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا اور عابد کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اب وہ اپنے کہاف میں ایک بار پھر سے تنہا رہ گئی تھی۔ گہرا سانس لے کر جائے نماز طے کر تک دوبارہ آئی، لیکن بجتے فون نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ بیڈ پر رکھا فون اٹھا کر اس نے دیکھا تو لبوں پر خواہ مخواہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ لب دبا کر بیڈ پر بیٹھتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ کیسی ہو؟ خاموشی سے چھت کی چھوٹی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ٹیرس پر رات کے اس وقت خاصا گہرا اندھیرا تھا، لیکن آسمان سے گرتی چاندنی نے درمیانی اندھیرے کو نور سے بھر دیا تھا۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ اس نے قصداً اس کے سلام کو نظر انداز کیا تھا تو ربیل نے منہ بنا کر فون کی جانب دیکھا۔ خیر، کیوں کیا ہے فون؟ اس کا لہجہ یک لخت ہی روٹا روٹا سا ہو گیا تھا تو دوسری جانب اس نے اپنی تھوڑی انگلی سے کچکچائی، پھر یوں ہی گردن پھیر کر چھت سے نیچے دیکھنے لگا۔ یاد آ رہی تھی تم؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی ایکسپریسو ہوتے جا رہے ہو؟ میں ہمیشہ سے ہی ایکسپریسو تھا، لیکن مجھے تو لگتا تھا کہ تم انتہائی خڑوس اور روکھے سے ہوگے۔ یہ بھی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خڑوس اور روکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسپریسو نہیں ہو سکتے۔ باتیں کروا لو بس، کام بھی کروا سکتی ہو تم۔ جی بالکل، کسی کا دانت توڑنا ہو، کسی کی ہڈی پسلی کرنی ہو، ایسے ہی کاموں میں مہارت رکھتے ہو نا تم۔ اس کے میٹھی سی طرز پر دوسری جانب اس کی تیوری چڑھی تھی، لیکن بگڑے تاثرات کے ساتھ اس نے گہرا سانس لے کر ماتھے پر گرے بال پیچھے کیے۔ تم نے کب سے اتنے طنز کرنا سیکھ لیے ہیں محترمہ؟ طنز کب کیا ہے میں نے؟ حقیقت بتا رہی ہوں تمہیں۔ جیسے مجھے تو حقیقت پتہ ہی نہیں نا۔ جب تمہیں پتہ ہی ہے تو فون کیوں کیا تھا مجھے؟ وہ بھی آج اسے موت کی حد تک زچ کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایسے بگڑتا ہوا بہت اچھا لگتا تھا، بالکل بچوں جیسا۔ میں ایک اکیلا شریف انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو مجھے میرے آس پاس کے لوگ شریف بننے کی مہلت دے دیں۔ گھر پر بابا طنز کرتے رہتے ہیں، ریسٹورنٹ میں فیصل، حویلی میں سلطان، اور اب فون پر تم۔ دراصل کوئی چاہتا ہی نہیں کہ میں ایک شریف النفس اور اچھا انسان بن جاؤں۔ تم شریف النفس، اچھے انسان؟ توبہ کرو، یہ الفاظ کچھ جج نہیں رہے تمہارے ساتھ۔ اچھا تو پھر کون سے الفاظ ججتے ہیں میرے ساتھ، بتانا پسند کریں گی آپ؟ اور ربیل نے لبوں پر ابھرتی ہنسی وہیں روک لی تھی۔ یقیناً اس نے ضبط سے دانت جما کر اسے استفسار کیا تھا، وہ بس اس کی شکل ایک بار دیکھنا چاہتی تھی۔ گنڈے بھائی لوگ، جھانپڑ، سڑک چاپ، بدتمیز، بدلحاظ، بے مروت، سرد، اور آخر میں جنگلی خر۔ مزے سے کہہ کر اس نے لب دبائے تھے اور دوسری جانب نماز نے گہرا سانس لیا تھا۔ سدھر جاؤ۔ سدھرنے کی ضرورت تو تمہیں ہے، مجھے نہیں۔ میں تو آلریڈی ایک بہت پیاری اور معصوم سی لڑکی ہوں۔ خوش فہمیاں تو دیکھو محترمہ کی۔ کیا معصوم نہیں ہوں؟ اب مکر نہ مت، تم نے خود ہی سلوہ سے کہا تھا کہ وہ لڑکی بہت معصوم ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جاتی ہے۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے بہت بڑی، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی بالکل بھی معصوم نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگوں کو زچ کر کے رلا دیتی ہے۔
وہ اس کی بات اس نے برا سا منہ بنا کر فون کو کان سے ہٹاتے ہوئے گھورا تھا، اس کی یہ مجال، میں رکھ رہی ہوں فون۔ اور دوسری جانب پہ ساختہ ہی گردن چکا کر ہنس دیا تھا، پھر لب دبا کر امڑتی مسکراہٹ سمیت ایک ہاتھ چھوٹی دیوار پر رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ بس اتنی سی بات پر غصہ آ گیا؟ مجھے کیوں آنے لگا غصہ؟ تم لگتے ہی کیا ہو میرے؟ چلو جی، آخر اطلاعات کے مطابق ایک عدد شوہر لگتا ہوں تمہارا۔ اور اب اس کی بے حد محفوظ سی آواز پر ربیل کا دل ہی جل گیا تھا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اچھا تھا، اسے طنز کرنا آتا تھا، اس سے دانت پیسے تھے۔ بس شوہر ہی تو لگتے ہو۔ بس شوہر؟ خدایا بس شوہر؟ اور اب کہ حقیقتاً اس کے جوابی وار پر حیران ہوا تھا، وہ اسے بس شوہر لگتا تھا، یعنی کہ بس شوہر؟ اپنی امی سے جا کر پوچھو کہ اس بس شوہر کا کیا مطلب ہوتا ہے، بہت اچھے سے سمجھائیں گی وہ تمہیں۔ تم نے مجھ سے لڑنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سامنے ہار کے ڈر سے اس نے بات ہی پلٹ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید لڑائی ہوتی، اس بحث کو یہیں روک دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جیت نہیں سکتی۔ نہیں، مجھے تو تمہاری یاد آ رہی تھی۔ جھوٹ ہے یہ بھی، اگر یاد آ رہی ہوتی تو تم اتنی جلی باتیں کر کے میرا دل نہیں جلاتے، لیکن تمہیں کیا، تم تو بس لفظوں کی گولہ باری سے کام رکھتے ہو۔ میں ایک شریف انسان کی طرح معافی مانگ لیتا ہوں، تم ایک شریف انسان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھے معاف کر دو۔ اور اگر میں معاف نہ کروں تو؟ یوں ہی تھوڑی اٹھا کر مان پوچھ سے پوچھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ تو میری مجال کہ تمہارے سامنے دوبارہ بات کر سکوں؟ اور اب کہ وہ یکدم ہی ہنستی تھی، اس کی ہنسی سن کر لمحہ بھر کو معاذ نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا معاذ کہ تم وہی ہو جو کسی ایک بات کے بعد دوسری بات تک نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنے کم دنوں میں تم کیسے بدل سکتے ہو؟ یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ میری صحبت میں رہ کر تم ایک اچھے انسان بنتے جا رہے ہو۔ ہر دفعہ کیا تمہارا کریڈٹ لینا ضروری ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، لیکن جو میرا ہے وہ صرف میرا ہی ہے۔ اور وہ ایک بار پھر سے اس کی عجیب و غریب منطق پر ہنس پڑا تھا۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا، زندگی میں جتنی سنجیدگی درکار تھی وہ اس سے کہیں زیادہ غیر سنجیدہ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی معصوم صبحوں کی مانند تر و تازہ تھی۔ اس کی تازگی اور شگفتگی اسی لیے باقی تھی کیونکہ وہ بلا وجہ خود پر سنجیدگی اور بردباری کا خول نہیں چڑھایا کرتی تھی۔ وہ جو نہیں تھی وہ بننے کی کوشش میں خود کو مضحکہ خیز نہیں بنا لیا کرتی تھی، اور معاذ کو شاید اپنی زندگی میں ایسے ہی کسی انسان کی ضرورت تھی۔ ہر پیچیدگی سے پاک اور سیدھے سے انسان کی الجھے ہوئے لوگوں کی موجودگی اس کے لیے پہلے سے ہی بہت مسائل کھڑے کر چکی تھی۔ رکھ لو تم سب کچھ، جو میرا ہے وہ بھی اور جو تمہارا ہے وہ بھی۔ اس کے کہنے پر چند پل خاموش ہوئے تھے۔ بے ساختہ اسے ارحم کی بات یاد آئی تھی، کیا اسے معاذ کو بتا دینا چاہیے؟ لیکن اگر اس نے معاذ کو بتایا تو اسے بتائے بغیر جانے ارحم کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے ارحم سے خود بات کرنی ہوگی، شاید وہ اس کی بات سے ہی مان جائے، یہ سارا مسئلہ یہیں ختم ہو جائے کسی بڑے نقصان سے پہلے ہی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی پر آگے سے بولا تو ربیل سیدھی ہو بیٹھی، سر جھٹک کر معاذ کی سماعتیں متوجہ کی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ اف، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر وقت مسائل کا شکار رہوں گی؟ میں خود اپنا مسئلہ سلجھا سکتی ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ میری ذہانت سے بڑا ہوا تو تمہیں ضرور آگاہ کروں گی۔ ویسے اس بات کے لیے اتنی طویل وضاحت کی ضرورت نہیں تھی ربیل، اور اس نے جلدی سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اس سے کیوں بھول گیا تھا کہ وہ وضاحتوں سے زیادہ انسان کے انداز کو جانچنے کا عادی تھا۔ ٹھیک کہتا تھا وہ، وضاحتیں بذات خود کچھ نہیں ہوتی، انہیں بیان کرنے کا انداز سب کچھ ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ پھر جلدی سے بات سمیٹی۔ تم بھی تو ہر وقت یہی بات مجھ سے پوچھ کر زج کرتے رہتے ہو۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں معاذ، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ دوسری جانب اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر آنکھیں سکڑ کر دور بکھرتی چاندنی پر نگاہ ڈالی۔ بات یہ نہیں کہ تم چھوٹی ہو یا بڑی، بات یہ بھی نہیں کہ تم بے وقوف ہو۔ مجھے پتا ہے تمہیں مسائل کی سمجھ ہے، تمہیں بات کرنی آتی ہے، تمہیں ڈیل کرنا آتا ہے، لیکن ربیل تمہیں اس کے آگے پھر کچھ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔
مطلب یہ کہ تم بہت نازک ہو، مزاج کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے چھوٹی سی ہو. میں بس اسی لیے پوچھتا ہوں کہ کہیں کوئی تمہیں اس اعتبار سے تو پریشان نہیں کر رہا، اور اگر کر بھی رہا ہے تو مجھے بھی بتا دو. اس سے جلدی سے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری، پھر تھوک نکل کر زبردستی مسکرائی سے جانے کیوں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے انداز سے اپنے پاس رکھو. اور مجھے نماز پڑھنی ہے تو میں فون رکھ رہی ہوں. تم بھی؟ چچا نے تم سے شادی کی بات کی ہے؟ اور وہ جو کوئی اگلی بات بھی سنے بغیر فون رکھ رہی تھی یکدم رک سی گئی. گہرا سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا. کچھ دیر پہلے ہی کی ہے. پھر اس نے کہہ کر سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا. کیا جواب تھا تمہارا؟ میں نے ہاں کہہ دیا ہے. کیا؟ اسے شاید اس کے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی. میں ہاں کہہ چکی ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں ابھی اتنی ذمہ دار نہیں اور نہ ہی مجھے گھر سنبھالنے کا کوئی تجربہ ہے، لیکن چونکہ تایا کی یہ خواہش ہے تو مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گی، اور تمہارے ساتھ بھی آہستہ آہستہ میں ایڈجسٹ کر ہی لوں گی. ہو اس کی آہستگی سے کہنے پر دوسری جانب وہ جو ہر بوجھ سے زاد ہو گیا تھا ایک اور حبیبہ کے اس گھر کی زینت بننے جا رہی تھی. بہت سالوں بعد اس کے قلب پر طمانینت کی چاپ ابھرنے لگی تھی. الپر کی بے چینی جیسے انقاء ہونے لگی تھی. میں ایک بہت مشکل آدمی ہوں اور میں بے حد احسان لڑکی ہوں. اس کی روانی پر کہنے پر وہ لمحہ بھر کو حیران ہوا تھا. ہاں، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے برعکس ہونے کے باوجود بھی ایک جیسے ہی تھے، جیسے آئینہ ہوتا ہے ایک جیسا لیکن پھر بھی الٹ. تمہیں نہیں لگتا یہ سب کچھ طے شدہ تھا معاذ؟ لیکن وہ تو جیسے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا. اسے پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی، کیا بات کرنے چاہ رہی ہے. تمہارا وہ خواب صرف تمہارا نہیں تھا نا؟ وہ اس کے اس طرح پکڑے جانے پر دوسری جانب اس نے آنکھیں بند کی تھی. نرم باتیں کرنے والی لڑکی جانتی نہیں تھی وہ کبھی کبھی کتنی سخت باتیں کر جایا کرتی تھی. نہیں. اس کے جواب کو جذب کرنے کے لیے ربیل چند پل خاموش بیٹھی رہی. تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتا تھا کہ جلد یا بدیر تم اس سب کے بارے میں جان لو گی. میں نے بس تمہیں تمہارا وقت دیا. چیزیں اگر وقت پر کھلیں تبھی اپنا سر رکھتی ہیں، اس سے پہلے ان کا کھل کر سامنے آنا اپنا سر کھو دیتا ہے. اس کی وضاحت پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر ہولے سے مسکرائی. تم اور میں، ہم دونوں وہ خواب ایک ساتھ دیکھتے تھے معاذ. شاید تائی نے کبھی تمہارے لیے ایسی کوئی دعا کی ہو جس کے نتیجے میں یعنی مجھے تمہارے کہف کا ساتھی بنا دیا گیا. میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ یہ سب طے شدہ تھا. میں ارحم کی کبھی تھی ہی نہیں. میں تو کئی سالوں سے تمہارے ساتھ اس کہف میں قید تھی. پھر اس قید کے ساتھ میں کسی اور کی قید میں کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اور اس کا آخری سوال جملہ نہیں تھا، وہ جواب تھا، ایک خالص جواب. کچھ باتیں انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. میرا اور تمہارا کہف بھی انہی ماورائی باتوں میں سے ایک ہے. خیر، اب رکھتا ہوں فون. تم نماز پڑھ لو اور دعا کرنا میرے لیے بھی. اللہ حافظ. خیال رکھنا اپنا. اس نے بھی مزید بات کے بغیر فون کان سے ہٹایا تو دور دور تک ایک بار پھر سے وہی فضا تحلیل ہونے لگی تھی، وہی فضا جو ان کے کہف کا حصہ تھی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. ایپیسوڈ اللہ حافظ کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور جلد ہی اس ناول کا لاسٹ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مے بی نیکسٹ پارٹ لاسٹ ہو یا سیکنڈ لاسٹ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سجیشن دیں کہ نیکسٹ ناول کون سا آپ سننا پسند کریں گے. اپنی لازمی اپنے کمنٹ میں شیئر کریں کہ نیکسٹ ناول کون سا ریڈ کرنا چاہیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.